बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरी सुहाग रात थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे हमेशा से ही शादी करने का बहुत शौक़ था। मैंने जब अपने शोहर को देखा तो मैं खुशी से नाचने लगी क्योंकि मेरा शोहर बहुत ही लंबे कद का मालिक और अच्छी शक्ल सूरत वाला था। रंग तो उसका मेरी तरह सांवला ही था, लेकिन कद काट का बहुत अच्छा था और सब कहते थे कि बहुत ही खूबसूरत शोहर मिला है। मैं भी खुशी से निहाल होगी। वो जब मेरे कमरे में आया तो मेरे लिए तोहफा भी लेकर आया। उसने मुझे कहा कि तू मुझे बड़ी अच्छी लगती है रानो, तेरी जैसी बीवी चाहिए थी मुझे। हम दोनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और बीच रात मैं अचानक से जाग गई। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो दूर ही नहीं हो रही थी। मुझे अपना आप अच्छा लग रहा था। पहली दफ़ा किसी ने मेरी तारीफ की थी। मैंने अपने शोहर की तरफ देखा तो वो बिस्तर पर औंधा पड़ा सो रहा था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई जहाँ पर एक छोटी सी बालकनी थी और दीवार इतनी छोटी थी कि कोई औरत भी फलांग सकती थी। आज चांद मुझे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। मैं चांद की तरफ देख रही थी। वापस जाने के लिए पलटी कि किसी ने पीछे से मुझे बहुत मजबूती से जकड़ लिया। इतनी ताकत किसी मर्द में नहीं हो सकती थी, ना ही किसी औरत में। मैंने पलट कर देखा तो मेरी चीखें निकल गईं क्योंकि ना तो वो कोई औरत थी और ना ही कोई मर्द था, बल्कि वो तो एक जानवर था। लेकिन इसके बाद वहाँ पर जो हुआ वो किसी ने आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा। सुबह मुझे उसी जगह से बेहोशी की हालत में उठाया गया और ये बात हर तरफ फैल गई थी कि मेरे साथ एक जानवर ने रात भर। मेरा नाम रानो है। मैं नैन नक्श की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा रंग थोड़ा सा सांवला था, पर फिर भी सब मुझे कहते थे कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ क्योंकि मेरी आंखें भी सब्ज कलर की थी। मेरे सांवले रंग पे मेरी आंखें बहुत चमकती थी और मैं बहुत खूबसूरत लगती थी। हम गरीब लोग थे और गरीबों की बेटियों के ख्वाबों की उड़ान यहीं तक होती है कि किसी अच्छे घर में शादी हो जाए। लेकिन अभी तक बाबा मेरी शादी नहीं करवा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मुझे बाहर फिरने का बहुत शौक था। बाबा मना करते थे कि बाहर नहीं जाया करो क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही थी और एक मेरा भाई था। मेरी अम्मी इस दुनिया से जा चुकी थी, इसीलिए घर में ना तो ज़्यादा काम होते थे ना ही ज़्यादा लोग, तो मैं हमेशा ही बोर होती थी। कभी कभी मोहल्ले में निकल जाती थी। मेरी कुछ दोस्तें भी थीं, लेकिन बाबा मना करते थे। कहते थे कि अब तू जवान होगी है, तेरे सर पे माँ भी नहीं है, इसलिए बाहर ना निकला कर। मैं और तेरा भाई तो पूरा दिन काम पे रहते हैं, तू अकेली होती है, हमें फिक्र लगी रहेगी। बस अंदर बैठ जाया कर या साथ वाली औरत के घर चली जाया कर। पर साथ वाली औरत के घर में भी मैं बोर ही होती रहती थी क्योंकि वो हमारे दूर के रिश्तेदार भी थी, इसलिए बाबा ने वहाँ जाने की इजाज़त दे रखी थी। एक दिन मेरे भाई ने मुझे एक अजीब बात बताई। उसने बताया कि तेरे लिए किसी का रिश्ता आया था, लेकिन बाबा ने साफ इनकार कर दिया। अब जवानी में ऐसी बातें इंसान को बड़ी दिलचस्प लगती हैं। मैं भी सोचने लगी कि मेरे लिए किसका रिश्ता आया होगा। मेरे भाई ने कहा कि बड़ा अमीर आदमी था, पर पता नहीं बाबा ने क्यों इनकार कर दिया। जो मैंने सुना कि अमीर भी था तो मुझे वो तो तजस्सुस होने लगा। मैंने बातों बातों में बाबा से पूछा, बाबा मुझे बताना तो नहीं चाहते थे, पर वो भी तजर्बाकार थे। उनको पता चल गया कि मैं क्या जानना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक रिश्ता आया था, बहुत अमीर ख़ानदान से था, लेकिन मुझे लड़का पसंद नहीं था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मेरा भाई भी पास बैठा था। उसने कहा कि बाबा अगर अमीर था तो फिर इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि लड़का कैसा था। हमारे यहाँ तो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, कम से कम ये तो अच्छी ज़िंदगी जाए। बाबा ने कहा कि अच्छी ज़िंदगी सिर्फ पैसों के साथ नहीं गुजरती, वो हम सफ़र भी तो अच्छा हो जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अगर वो अच्छा ना हो तो पैसों का क्या करेगी। मेरा भाई कहने लगा कि मुझे तो लगता है कि दुनिया की हर खुशी पैसे से ही खरीदी जा सकती है, पर बाबा ऐसा नहीं सोचते थे। उन्होंने कहा कि बस मुझे लड़का पसंद नहीं आया। मैंने इनकार कर दिया। अब तुम लोग इस बारे में और कोई बात ना करना। मुझे बड़ी मायूसी हुई। मैंने कहा कि ऐसे अमीरों के रिश्ते बार बार थोड़ी आते हैं। पता नहीं कौन था जिससे पापा ने मेरी शादी ना करवाई। एक दिन इसी तरह मैं घर में बैठी थी। आज मैं नहाई थी और मेरे बाल अभी तक गीले थे। मैंने नया जोड़ा पहना था। बाबा मुझे 2-4 महीने बाद एक जोड़ा बनवा देते क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ मांगती नहीं थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी मेरे बाल गीले थे और मैंने खुद को थोड़ा सजा भी लिया जब बाहर से मुझे शोहर की आवाज़ आई। लगता है मोहल्ले में कोई तमाशा दिखाने वाला आया है। उसके डमरू की आवाज़ आसपास गूंज रही थी। मैं भी बाहर निकल गई। देखा तो रीछ का तमाशा दिखाने वाला था। मैं भी जाके भीड़ में खड़ी हो गई और वो भी सबसे आगे।
دیکھا تو ریچھ کا تماشا دکھانے والا تماشا شروع کر چکا تھا۔ اس کا ریچھ بہت بڑا تھا لیکن اس کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ میں بھی کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھنے لگی۔ ویسے ریچھ بڑا ہی خطرناک جانور ہوتا ہے، لیکن انسان سے بڑا جانور کون ہوگا جو اس کو بھی اپنے اشاروں پہ نچا لیتا ہے۔ میں یہ منظر اچھی طرح دیکھ رہی تھی۔ ریچھ بار بار میرے قریب آتا اور پھر سے اس کو پیچھے کر دیتا۔ مجھے ایسا لگا کہ تماشا کرتے کرتے اس کے قدم میری طرف آ رہے ہیں، تو میں جا کر دوسری سائڈ پہ کھڑی ہو گئی، لیکن اب ریچھ نے ادھر آنا شروع کر دیا تھا۔ تماشا دکھانے والے کی شکل عجیب سی بن گئی۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی کو یہاں سے ہٹا دو۔ اس نے اپنا تماشا روک دیا اور بلند آواز میں بولا۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی کس کے ساتھ ہے؟ کوئی آیا ہے اس کے ساتھ، اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ ریچھ بھی عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا، بار بار میرے پاس آ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، پر مجھے پتا تھا کہ اس کا مالک اسے میرے قریب آنے نہیں دے گا، اس کو پکڑ ہی لے گا۔ پر اس کے مالک نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یہاں سے دور لے جایا جائے۔ میں حیران ہوئی، سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ کیوں مجھے ایسے کہہ رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تماشا دیکھ رہی ہو، پیسے بھی دے دوں گی۔ اس نے کہا کہ نہیں لڑکی، بات پیسوں کی نہیں ہے، میرا ریچھ شاید تجھ پہ عاشق ہو گیا ہے، بار بار تیری طرف آ رہا ہے، اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہمیں نہ کہنا۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ آ بیٹی میرے ساتھ آ، تیرا گھر کدھر ہے؟ وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں نے کہا کہ اماں یہ کیسی الٹی بات ہے، بھلا کوئی جانور بھی انسان پہ عاشق ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہوتا، تو نے وہ پرانے زمانے کی کہانی نہیں سنی؟ میں نے کہا کہ کون سی کہانی؟ وہ مجھے میرے گھر تک جاتے ہوئے مجھے وہ کہانی سنانے لگی۔ اس نے کہا کہ اسی طرح بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا کہ ان پر ریچھ عاشق ہو گیا تھا اور اٹھا کر ان کو اپنے جنگل میں لے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا واقعی؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہ کہانی تو بڑے بوڑھوں کو بھی ابھی تک یاد ہے، اور ایسا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن مجھے تو یہ کہانی کبھی کسی نے نہیں سنائی۔ تو اماں نے کہا کہ اب ضروری تو نہیں نا کہ تو نے ہر کہانی سنی ہو، لیکن دیکھ، ایک تو خوبصورت ہے، اوپر سے نہا دھو کر آئی ہے، بال تو نے کھولے ہوئے ہیں، خوشبو لگا رکھی ہے، تجھے اس طرح سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ریچھ تجھ پہ عاشق ہو گیا ہے، لیکن وہ ریچھ پالتو ہے، اسی لیے اس کا مالک اسے تیرے پیچھے نہیں آنے دے گا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا وہ میرے پیچھے بھی آ جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جانور اگر کسی جوان لڑکی پہ عاشق ہو جائے تو پھر وہ اسے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اماں بس کر، یہ تیرے زمانے کی کہانیاں ہیں، اب ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہم کیا کسی چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، کسی چھوٹی سی کوٹری میں، کہ کوئی مجھے اٹھا کے لے جائے گا، وہ بھی ایک ریچھ؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں تم لوگ بڑوں کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے جبکہ وہ باتیں سچ ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ تیرا شکر ہے جو تو مجھے میرے گھر تک لے آئی۔ میں گھر کے اندر چلی گئی اور میں نے یہ بات اپنے بابا کو نہیں بتائی، لیکن اپنے بھائی کو بتائی۔ میرا بھائی ویسے بھی مجھ سے چھوٹا تھا، اسے بھی میں نے بات ذرا طریقے سے بتائی، یہ نہیں کہا تھا کہ میں نہا دھو کر بال کھول کے باہر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک عورت ایسے کہہ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی ہنسنے لگا۔ لیکن اگلے دن جو ہوا وہ دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ رات کا وقت تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرے میں میں سوتی تھی اور ایک کمرے میں میرے بابا اور چھوٹا بھائی۔ دستک عجیب سی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی دروازے کے ساتھ اپنا وجود ٹھکرا کے دستک دے رہا ہے، ہاتھ سے دروازہ نہیں بجا رہا تھا۔ میرے بابا نے کہا کہ یا اللہ خیر، اس ٹائم کون آ گیا؟ ہمارے محلے میں ہمارے کچھ دور کے رشتہ دار رہتے تھے، بابا سمجھے کہ کوئی فوتگی ہوگی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتے میں نے اوپر والے کمرے سے جھانک کے دیکھ لیا کہ دروازے کے پاس کون کھڑا ہے۔ میرے کمرے سے صاف نظر آ رہا تھا دروازے کے پاس کوئی انسان نہیں کھڑا تھا۔ میں فوراً نیچے بھاگی، میں نے بابا کو کہا کہ بابا دروازہ نہیں کھولنا، باہر کوئی انسان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ ذرا اوپر آئیں، تو انہوں نے اوپر آ کر دیکھا تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ باہر تو ایک کالا سا موٹا سا ریچھ کھڑا ہوا تھا جو دروازہ دھکے سے بجا رہا تھا۔ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ بابا نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہاں پہ کیسے آ گیا اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بابا نے کہا کہ محلے میں ریچھ پھیر رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن صبح ہوئی تو پورے محلے میں سے کسی کو بھی اس بات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ وہ مسجد میں جا کر بات کریں گے کہ ایک خطرناک جانور محلے میں آیا ہوا ہے۔ سب نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ بابا نے کہا کہ میرا تو دروازہ بجا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، ہم نے تو نہ دیکھا نہ اس نے کسی اور کا دروازہ بجایا، اور کہاں گیا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ یہ دن تو اسی طرح گزر گیا، پر 2-3 دن بعد پھر سے ایسا ہوا کہ رات کو ہمارے دروازے پہ باری باری دستک ہونے لگی۔ دراصل وہ دستک نہیں دے رہا تھا، وہ اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے،
بابا نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ میرے بھائی نے اپنی زبان کھول دی۔ میں اسے اشارہ بھی کر رہی تھی کہ ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ بابا نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تو کیا اشارے کر رہی ہے؟ اس کو میرے بھائی نے کہا کہ بابا یہ مجھے ایسی کوئی بات بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس دن بازار میں تماشا بن گیا تھا، ان کے اوپر کوئی ریچھ عاشق ہو گیا تھا، کہیں یہ وہی ریچھ تو نہیں ہے؟ بابا نے میری طرف دیکھا اور سوال کیا کہ یہ تیرا بھائی کیا کہہ رہا ہے، کیا بات ہے، مجھے ساری بات بتا دے۔ میں نے بابا کو الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی، کیونکہ میں خود بہت ڈری ہوئی تھی۔ بابا نے اپنا سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی تجھے ایسے باہر جانے کی؟ وہ تیرے اوپر عاشق ہو گیا ہے اور تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تو گھر سے باہر جائے گی وہ تجھ پر حملہ کر دے گا۔ میں مزید ڈر گئی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں کیا کروں، یہ کیا ہو گیا؟ بابا نے کہا کہ صبح کسی سے جا کے پوچھنا پڑے گا۔ بابا کسی بزرگ آدمی کے پاس گئے، مجھے گھر سے نہ لے کے گئے، پر انہوں نے کہا کہ اندر سے دروازے وغیرہ بند رکھنا۔ میں تو بہت ڈری ہوئی تھی، میں تو دروازہ کھول کے باہر نکل جاتی تھی، جبکہ مجھے بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ دروازے بند رکھنا، پر آج میں دروازے کی کنڈی اندر سے پکڑ کے بیٹھی تھی تاکہ کوئی بھی اندر نہ آ سکے۔ بابا شام کو واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بزرگ اور برا آدمی ہے، اس نے طریقہ بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر کسی کماری لڑکی پہ اس طرح کوئی ریچھ یا کوئی جانور عاشق ہو جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس لڑکی کی شادی کروا دی جائے۔ جب اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دوبارہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا۔ بابا نے کہا کہ اب تیری شادی کروانی پڑے گی، وہ بھی جلدی جلدی، تیرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرنا پڑے گا۔ مجھے پتا تھا کہ جلدی میں میرے لیے رشتہ تلاش کیا جائے گا، وہ کیسا ہوگا؟ اس جانور نے تو میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے کہانی سنائی، اس نے کہا کہ اس موضوع پہ تو فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہ تو نے کہاں سے دیکھی؟ تو اس نے کہا کہ چائے کی دکان پہ لگی ہوئی تھی۔ اس فلم کے اندر ایک بڑا سا بندر تھا جو ایک خوبصورت لڑکی کے پیچھے عاشق ہو گیا اور اس کے پیچھے اپنا جنگل چھوڑ کے شہر میں بھی آ گیا اور اسے اٹھا کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا، ابا نے مجھے آواز دے دی اور میں واپس آ گیا، لیکن اس کا مطلب کہ یہ بات جھوٹی نہیں ہے، ایسا سچ مچ ہوتا ہے۔ جن موضوعات پہ فلمیں بنی ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے، لوگ تاریخ سے اور کہانیوں سے ہی تو فلمیں بناتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو بڑا بری پھنس گئی، اب کیا ہوگا؟ میرا بھائی مجھ پہ ہنسنے لگا، اس نے کہا کہ کیا قسمت ہے تیری، تیرے پہ عاشق بھی ہوا تو ایک ریچھ ہی ہوا۔ میں نے اس کو ایک ہلکا سا تھپڑ مارا۔ میں نے کہا کہ اپنی فضول باتیں بند کر، اس سے اچھا تو کوئی انسان ہی عاشق ہو جاتا، وہ تو جانور ہے، پتہ نہیں کہیں مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ جنگل میں نہ لے جائے۔ میرا بھائی ہنستا ہی جا رہا تھا، وہ چھوٹا تھا، اس کے لیے یہ بات بڑی مزاحیہ اور نوکی تھی، لیکن اصل میں اس بات کی گہرائی سے میرے بابا اچھی طرح واقف تھے، جنہوں نے جلدی جلدی میں رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ کوئی اتنا سلجھا ہوا اور آسان نہیں ہے، کہاں ہم جیسے لوگوں کے اچھے رشتے آتے ہیں اور پھر جلدی میں جو رشتہ تلاش کیا جائے کیا وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ لیکن شاید میری قسمت میں کچھ اور ہی منظور تھا۔ بابا نے میرے لیے ایک رشتہ تلاش کر لیا جو بابا کو مناسب لگا۔ انہوں نے مجھے نہ تو کچھ بتایا نہ مجھ سے کچھ پوچھا، بس کہا کہ رشتہ تلاش کر لیا ہے، اب جلد از جلد تیری شادی کروانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ بابا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ ہاں میری شادی کروا دیں گے۔ بابا نے کہا کہ اور کیا کریں، وہ جانور ہے، کوئی انسان تو نہیں کہ اسی سے تیری شادی کروا دوں تاکہ اسے سکون آ جائے جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، یا کسی اور کے پاس جا کر بات کروں یا اس کے کس رشتہ دار سے بات کروں۔ ارے جانور کا کیا بھروسہ ہوتا ہے، کل کا وہ تجھے اٹھا کے لے گیا، تیری جان لے لی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ بابا آپ اتنی آسانی سے ایسی باتوں میں کیسے آگے؟ اس نے کہا کہ اتنی آسانی سے نہیں، خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور سنا بھی ہے پہلے اس بارے میں، ایسے ہی ہوتا ہے، غلطی بھی تو تیری ہے نا، جانور تو جانور ہے۔ میں نے کہا کہ ایک جانور سے بچانے کے لیے کہیں مجھے دوسرے جانور کے پلے نہ باندھ دے، پتہ نہیں کس سے میری شادی کروا رہے ہیں۔ لیکن جب رشتے کی بات ہو گئی تو لڑکے کے گھر والے مجھے دیکھنے کے لیے آئے، اس میں سے ایک لڑکی نے مجھے اس کی تصویر دکھا دی جو اس کی چھوٹی بہن تھی۔ تصویر دیکھ کے میں تو حیران رہ گئی، آدمی تو بہت خوبصورت تھا، لمبا چوڑا تھا۔ میں نے اس سے پھر پوچھا کہ یہ ہے تمہارا بھائی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اور آپ ہمیں ہمارے بھائی کے لیے بہت زیادہ پسند ہے۔ رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی میرے بابا نے ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا، پر یہ نہیں بتایا کہ میں خود باہر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ گئی تھی اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بابا کو پتا تھا کہ اگر ایسی باتیں سسرال والوں کو بتائی جائیں تو وہ بعد میں تانے دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھ پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میری نکاح کی رات سے ایک رات پہلے میں نے اسے ریچھ کو دیکھا تھا، لیکن آج میں نے بابا کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ریچھ باہر کھڑا ہے۔
میں دور سے اسے دیکھ رہی تھی. اندھیرا تھا, صرف گلی میں کچھ لوگوں کے گھروں کے آگے چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے تھے, وہی جل رہے تھے, انہی کی روشنی تھی. میں نے اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کی اور میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو گیا. اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے تلاش کر رہا تھا. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگا کہ میں اس کے پاس جاؤں, اس سے پوچھنے کی کوشش کروں کہ وہ کیا چاہتا ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہوا, لیکن میں ڈر گئی اور آ کر اپنے کمرے میں سو گئی. میں نے اپنے بابا کو نہیں بتایا کہ وہ شادی سے ایک رات پہلے بھی گلی میں آیا تھا. اگلے دن نکاح کی رسم تھی. سادگی سے ہی سب کچھ ہوا. چھوٹا موٹا سا انتظام تھا اور میری شادی ہوگی. میرے شوہر کا نام ریاض تھا. میں اپنے شوہر کے گھر میں آ گئی اور آج کی رات میری زندگی کی پہلی رات تھی, یعنی میری نئی زندگی کی پہلی رات. میں کسی کی بیوی بن گئی تھی. تھوڑی ڈری ہوئی تھی, پر میرا شوہر بہت اچھا تھا. اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا, میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا. وہ بہت خوش تھا. اس نے کہا کہ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو, تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں. ایسے لمبے چوڑے شوہر کے ساتھ ہو کر مجھے بھلا کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی. اس نے کہا کہ ایسی کی تیسی اس ریچھ کی, جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا. مردوں کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ عورتوں کو خوبصورت چہرے نہیں بلکہ حفاظت کرنے والا مرد زیادہ اچھے لگتے ہیں. عورت کو وہ مرد اچھا لگتا ہے جو مردانگی کی طرف زیادہ ہوتا ہے, اتنا ہی عورت کو اچھا لگتا ہے. اسی طرح ایک عورت کو بھی عورت کی طرح ہونا چاہیے, مرد کی طرح نہیں. جتنا وہ اپنی نسوانیت اور اداؤں کی طرف زیادہ جھکی ہوتی ہے, مرد کو اتنا ہی زیادہ اچھی لگتی ہے. اور اس معاملے میں میرے نمبر بھی پورے تھے اور میرے شوہر کے بھی. ہم نے ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارا. بیچ رات تو میری آنکھ کھل گئی. میں اپنے گھر کے باہر بنی ایک چھوٹی سی بالکنی میں آ گئی. اس کو بالکنی تو نہیں کہنا چاہیے, کھلی سی جگہ تھی اور دیوار بھی اس کی چھوٹی سی تھی. میں چاند کو دیکھ رہی تھی. پیچھے مڑ کے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بھی مجھے چاند جیسا خوبصورت لگ رہا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کی کتنی اچھی شروعات ہو گئی ہے. جلدی میں ہی صحیح, پر میرے ابو کو کتنا اچھا رشتہ ملا اور میں شادی شدہ بھی بن گئی. مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. آج میں ایک لڑکی سے ایک عورت بن گئی تھی. میں ایسے ہی مسرور کن ماحول میں ڈوبی ہوئی تھی. مجھ پر سحر طاری ہوا پڑا تھا, ایک ہم سفر کو پا لینے کا سحر. میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی. بیٹھے بیٹھے کہیں کھو گئی. میرے ہونٹوں پہ ایک گانا بھی تھا جسے میں گنگنا رہی تھی, جب اچانک سے مجھے کسی نے ایک جھٹکے سے زور سے گلے لگا لیا, وہ بھی پیچھے سے. اتنی شدت سے اور اتنے جھٹکے سے گلے لگانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا. مجھے اس کے ہاتھ چبھنے لگے. میں بری طرح ڈر گئی. میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ریچھ تھا جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. اس کا قد میرے قد سے بھی اونچا تھا. میں چلانے لگی تو اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, پر میرے شوہر کو شاید جاگ آ گئی اور وہ وہاں آیا. میں نے اپنے شوہر کی طرف ڈری ہوئی آنکھوں سے دیکھا, وہ بھی ڈر رہا تھا. میں نے اس کی طرف دیکھ کر اسے یہ تاثر دیا کہ مجھے بچاؤ, اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے بچا لے گا. وہ اتنا لمبا چوڑا تھا, کچھ نہ کچھ تو کرتا. کوئی چیز اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا, باقیوں کو اکٹھا کرتا. وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. اس کو ڈرا کے بھگا سکتا تھا. لوگ تو شیر کو بھی ڈرا کے بھگا دیتے ہیں, لیکن میرا شوہر تو خود ہی وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا. اور جب مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بچانے والا ہی بھاگ گیا ہے تو میری ہمت بالکل ٹوٹ گئی. اب مجھے پتا چل گیا کہ میری خیر نہیں تھی, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ ایسا منظر ہوا کہ میری ساری زندگی بدل گئی. اس ریچھ نے میری آنکھوں کے سامنے سونے کے 3-4 راکٹ لہرانے شروع کر دیے. مجھے اس کی باڈی لینگویج اور اس کی چال جانوروں والی نہیں لگ رہی تھی. اس نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا. میں حیران رہ گئی. وہ مجھے وہاں سے ایک گھر میں لے گیا جو بہت بڑا تھا. اس نے پچھلے دروازہ کھولا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ سونے کے لاکٹ میرے ہاتھ میں تھے اور اس کے بعد اس ریچھ میں مجھے اپنا اصل روپ دکھایا. وہ کوئی ریچھ نہیں تھا بلکہ ایک آدمی تھا. اس نے ریچھ کا لباس پہن رکھا تھا. میں حیران رہ گئی. اس نے کہا کہ میرا نام احمد ہے. میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجنے کی کوشش کی تھی, لیکن تمہارے بابا نے انکار کر دیا. میں تم سے بہت محبت کرتا تھا. تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ پتا تھا. میں ہی یہ سب کر رہا تھا. میں چاہتا تھا کہ تمہارا باپ تمہاری شادی کے بارے میں سوچے, اور جب میرا رشتہ دوبارہ تمہارے لیے آئے تو وہ بنا زیادہ سوچے سمجھے ہاں کہہ دے. اس دن ریچھ جو حرکتیں کر رہا تھا وہ میں نے بھی دیکھی تھی. اس کا سب سے کوئی تعلق نہیں تھا. دراصل میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے وہاں آیا تھا. میں بھیڑ میں کھڑا تھا, لیکن تم نے مجھے پہچانا نہیں. پر مجھ سے تھوڑی دیر ہو گئی کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کسی اور شخص کو تلاش کر لیا. پر تم فکر نہیں کرو, میں تم سے شادی کر کے رہوں گا. دیکھو یہ سب کچھ تمہارا ہوگا. یہ سونے کے ہار, یہ دولت, میرے پاس بڑا گھر ہے. میں نے سوٹ بھی بہت مہنگا خریدا ہے.
باہر کے ملک سے منگوایا ہے صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے، یعنی ریچھ کا لباس۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ہاں میں سر ہلاتی رہی اور وہ پوری رات اس طرح بیٹھا بیٹھا مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا۔ جب وہ سو گیا تو میں وہاں سے اٹھ کے بھاگ گئی اور جا کر یہ سب کچھ اپنے شوہر اور اپنے بابا کو بتا دیا۔ میرے بابا نے میرے شوہر کی کلاس لگائی کہ تم کیسے مرد ہو جو بیوی کو مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں اسی سے اس کی شادی کروا دیتا جو اس کے لیے اتنا خطرہ مول لے کر آیا۔ تیرے جیسے بزدل آدمی سے تو شادی نہ کرواتا۔ لیکن پھر یہ میری زندگی تھی، کوئی ایسی داستان نہیں جسے کوئی اور لکھ رہا تھا۔ میری شادی تو احمد سے نہ ہو پائی، پر اس کے بعد میرا شوہر میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتا کیونکہ اس کی بےزتی ہو گئی تھی اور ایک ویک پوائنٹ ہم سب کے ہاتھوں میں آ گیا۔ میرے بابا نے یہ بات احمد کے گھر والوں کو جا کر بتائی۔ انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر کے ملک بھیج دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ پر یہ احساس ہمیشہ میرے دل میں رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں اس کا نصیب نہ بن سکی۔ اور جو میرا نصیب تھا اسے مجھ سے محبت ہی نہیں، صرف میرے وجود سے محبت تھی۔ میں صرف اس کی آنکھوں کو اچھی لگتی تھی۔ شاید یہ میری اور احمد کی محبت کی ہی داستان ہے جس میں ہم دونوں ہی خالی ہاتھ رہ گئے۔ مجھے اس سے آخری پل محبت ہوئی تب جب ہم دونوں برباد ہو چکے تھے، اور اب یہ محبت ہم دونوں کے دل میں آخری سانس تک رہے گی۔ آپ لوگ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا احمد کے پاس چلی جاتی یا اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی اور اپنے باپ کی عزت رکھتی جیسے کہ اب کر رہی ہوں؟ کامنٹ سیکشن میں آپ سب دوست اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید سبق موز کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔